अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है चुड़ैल और उसे लुबना ज़ुबैर ने तहरीर किया है। जुमाइमा शोर बावर्ची खाने में मुर्गी बेक कर रही थी कि किसी ने ज़ोरों शोर से दरवाज़े की घंटी बजाई। मुर्गी के जल जाने के ख्याल से पहले तो जुमाइमा घंटी की आवाज़ नज़रअंदाज करती रही, लेकिन जब आने वाले ने ज़्यादा ही मुस्तकिल मिजाजी से घंटी के बटन पर उंगली जमाए रखी तो बादिल नाख्वास्ता जुमाइमा को दरवाजे तक जाना ही पड़ा। दरवाज़ा खोलकर उसने हैरानी से इस बूढ़ी औरत को देखा जो कांप रही थी। उसे हैरत हुई क्योंकि मौसम खासा गर्म था। फिर उसे ख्याल आया कि औरत शायद उम्र रसीदगी का शिकार थी। उसकी उम्र 70 और 80 बरस के दरमियान थी और इस उम्र तक आकर लोगों के जिस्म लरजने ही लगते हैं। ये तो उसे बाद में एहसास हुआ कि बूढ़ी औरत गुस्से से कांप रही। इस तख्वानी जिस्म जिस पर स्याह रंग का अब्बा और ढीला सा लिबादा था, सर पर स्याह रंग का पुराने फैशन का नोकदार हैट था, लंबूतरा चेहरा जिस पर मकड़ी के जाले की तरह झुर्रियाँ बनी हुई थी, लंबी नकीली नाक और बाहर को निकली हुई ठोड़ी। पहले तो उसकी हालत देखकर जुमाइमा ने उसे पानी पेश करने के बारे में सोचा, लेकिन उसके गुस्से को देखकर उसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया था। मेरी औरत ने कहने की कोशिश की, लेकिन गुस्से की ज़्यादती से उसकी सांस उसका साथ देने से कासिर। उसकी आवाज़ बारीक और चीखती हुई थी। मैं तुमको देख लूँगी। अब वो चिल्ला रही थी, शैतान, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? वो मेरी बिल्लियाँ हैं। अल्फाज उसके मुंह से टूट कर निकल रहे थे। जुमाइमा बामुश्किल ही उसकी बात समझ पाई थी। औरत ने अपना लरजता हाथ जुमाइमा के चेहरे की तरफ उठाया था। मेरे खुदा, ये क्या कह रही है? उसने सोचा। औरत यूँ हाथ उठाए हुए थी जैसे ओपेरा में गुलकारी करने वाले तान लगाते हुए उठाते हैं। उसका हाथ भी ऐसे ही लरज रहा था। जुमाइमा के ख्याल में अगर वो औरत ओपेरा की गुलकारा थी तो उसकी अपनी ज़िंदगी की ये बदतरीन परफॉर्मेंस थी। जब वो इस मकान एडवर्ड टेरेस में मुंतकिल हुई थी तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसे एक ऐसी औरत से साबका पड़ेगा जो हिस्ट्रियाई कैफियत में उसके दरवाजे पर खड़ी चिल्ला रही होगी। उसने जल्दी से दरवाजे को किसी कदर बंद कर दिया कि गज़बनाक खातून अंदर ही ना आ जाए। जुमाइमा इससे घूर रही थी और उसके जहन में औरत की चीखती खड़खड़ाती आवाज़ गूंज रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि अजनबी होने के बावजूद ये औरत उसे क्यों जानी पहचानी लग रही थी। उसका हुलिया और शक्लो सूरत बिल्कुल किसी रिवायती चुड़ैल से मुशाबा थी। इसने जो पढ़ा था, ड्रामों और फिल्मों में जो देखा था, उसके बाल एक पोनी से बंधे हुए थे और सामने के 2 दांत नुमायां थे, शायद इसी वजह से कि इसके बाकी दांत गायब थे। उसे ख्याल आया कि ये चुड़ैल है, सचमुच की चुड़ैल। फिर उसे अफसोस हुआ कि एक टीवी कंपनी की बानी और मालकन के लिए इतने दकियानूसी ख्यालात कुछ मुनासिब नहीं थे। मान इस पर दूसरा इंकिशाफ हुआ। ये दर हकीकत इसी गली की रहने वाली मिस पोलार्ड थी जिसे क्लॉडिया ने बूढ़ी चुड़ैल करार दिया था। क्लॉडिया ने सनसनीखेज अंदाज में उसे बताया था, वो एक बूढ़ी चुड़ैल है। वो इंकशाफ करने के अंदाज में बोली थी, पुरानी चिमगादड़। और अब ये चुड़ैल इसके सामने थी। उसकी आवाज़ लम्हा बलम्हा बुलंद हो रही थी और वो चिल्लाने लगी थी, बिल्लियाँ, मेरी बिल्लियाँ, कहाँ हैं वो? जुमाइमा का दिल डूबने लगा था। तो वो इतनी प्यारी सी नन्ही मुन्नी बिल्लियाँ इस चुड़ैल नुमा औरत की थीं। बिल्लियाँ उनके घर में थीं और औरत का अंदाज़ बता रहा था कि वो झगड़े के मूड में है। बिल्लियाँ बहुत प्यारी थीं। वो ख़ुद उनके घर आई थीं। वो उन्हें पकड़कर नहीं लाए थे। सुनहरी और सफ़ेद रंग के ये बलूंगड़े उनके दिलों में उतर गए थे। क्लॉडिया तो फ़ौरन उन पर फ़िदा हो गई थी। उसके बकौल वो कोई खिलौना लगती थी। जुमाइमा शौर ने एडवर्ड टेरेस ख़रीदा नहीं था, बल्कि वो मजबूरी में किराए पर इसमें मुंतकिल हुई थी। साउथ लंदन में वाक़या इस तवील और पीले से घर में तमाम तर सहूलियात थीं। एक अकबी बाग भी था जो इमारत की पूरी लंबाई के साथ था। इसमें नायाब इकसाम के पौधे थे और वस्त में घास के तख्ते के चारों तरफ फूल लगे थे। जुमाइमा का अपना घर सैलाब ने बर्बाद करके रख दिया था। पानी सिर्फ 4 फीट था, लेकिन उसने निचली मंजिल के तमाम फर्नीचर, सामान और कालीनों का सत्यानाश कर दिया था। मुंह जोर पानी ने मकान के फर्श तक को उधेड़ दिया था और मकान की बुनियादों को नुकसान पहुंचाया था। अब तामीराती कारकुन उसके मकान की मरम्मत में मसरूफ़ थे। आर्जी तौर पर जुमाइमा इस मकान में मुंतकिल हो गई थी। मकान इसकी ज़रूरत से खासा बड़ा था। 3 मंजिला इस मकान में 6 बेडरूम और कई कमरे थे, लेकिन किराए पर फौरी तौर पर मिल रहा था, लिहाजा जुमाइमा को वो लेना पड़ा था।
یہ اس کے دفتر سے بھی نزدیک تھا۔ مسئلہ تنہائی کا تھا۔ ویسے تو جمائمہ اکیلی ہی رہتی تھی، مگر اس نامانوس اور بڑے گھر میں اس کے لیے تنہائی کا احساس زیادہ ہی جان لیوا تھا۔ لہٰذا جب کلاڈیا فیرو کے آنے اور ایڈورڈ ٹیرس میں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کی اطلاع ملی تو وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ الیگزا فیرو جمائمہ کی بہترین دوست تھی۔ ان دنوں اس کا اپنے شوہر سے تنازعہ آخری مراحل میں تھا اور ان کے درمیان علیحدگی ہونے ہی والی۔ الیگزا سمجھتی تھی کہ اس موقع پر خاص طور سے کلاڈیا کی گھر میں موجودگی مناسب نہیں تھی۔ وہ ماں باپ دونوں سے زیادہ ہی قریب اور اسے ان کی جدائی سے صدمہ تھا۔ اس کی بڑی بہن 14 سالہ مایورین کو اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے حال میں مست رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ بھی کلاڈیا کے ساتھ ہی چلی آئی تھی۔ جمائمہ خوش تھی کہ 1 سے 2 بلے جب وہ کام پر جائے گی تو کلاڈیا کو گھر میں اکیلے نہیں رہنا پڑے گا، لیکن جب مایورین کے ساتھ اس کا نوجوان بوائے فرینڈ جانی بھی چلا آیا تو جمائمہ کی خوشی کسی قدر کم ہو گئی تھی۔ وہ 18 سال کا ایک مضبوط اور مثالی جسم رکھنے والا نوجوان تھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا خاصا وقت جمنازیم میں گزرتا ہوگا۔ وہ کہیں جاب بھی کرتا تھا۔ تازہ چہرے سے وہ اور بھی اچھا لگتا تھا۔ واحد بدنما شے اس کے بالوں کی پونی ٹیل تھی جو اس کی پشت پر جھولتی رہتی تھی۔ در حقیقت اس کا زیادہ وقت ٹی وی کے آگے گزرتا تھا۔ کلاڈیا 10 سال کی گول مٹول سی اور پیاری سی لڑکی تھی، لیکن اسے موٹی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس کے بھورے بال ہمہ وقت بکھرے رہتے تھے، انہیں شاذ ہی پونی کی صورت میں رکھتی تھی۔ اس کے مقابلے میں 14 سالہ مایورین دبلی اور نازک سی تھی۔ وہ بلا شبہ حسین لڑکی تھی، بشرط یہ کہ اس کے خوبصورت چہرے پر ہمہ وقت سنجیدگی نہ چھائی رہتی۔ وہ صرف جانی کے ساتھ ہنستی مسکراتی اور سرگوشیاں کرتی تھی۔ جانی گھر میں اکثر شارٹ اور مختصر سی بنیان میں گھومتا، جس میں سے اس کا ورزشی جسم نمایاں ہو جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ جان بوجھ کر اپنے پٹھوں کی نمائش کرتا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ تھا اور کوئی بھی مرد اس جیسا جسم پانے کی خواہش کر سکتا تھا۔ جسم کی نمائش سے ہٹ کر جانی ایک شریف اور نرم خو لڑکا تھا۔ حد تو یہ کہ اس نے کبھی جمائمہ کو گھور کر نہیں دیکھا، جو اکثر گھر میں مختصر سے لباس میں گھوما کرتی تھی۔ گرمیوں میں اسے زیادہ کپڑوں سے وحشت ہوا کرتی تھی۔ 32 سال کی عمر میں وہ مثالی فگرز رکھتی تھی۔ وہ اپنی عمر سے 7 سال چھوٹی نظر آتی تھی۔ مرد اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے، لیکن قسمت کی مہربانی سے وہ ابھی تک مسز بننے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ بچیوں کو لا رہی تھی تو الیگزا نے ان کے بارے میں اسے تفصیل سے بتایا تھا۔ کلاڈیا سیدھی اور ذہین لڑکی ہے، اس میں چالاکی نہیں ہے، لیکن مایورین چالاک ہے۔ وہ کم گو اور اپنے آپ میں مگن رہنے والی شخصیت ہے۔ اس کا بوائے فرینڈ جانی شور شرابہ کرنے والا شخص ہے، لیکن یہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ جیم، میں تمہاری بے حد شکر گزار ہوں، تم نے اس موقع پر میری مدد کی ہے جب مجھے مدد کی اشد ضرورت ہے۔ مجھے اپنے شوہر سے نمٹنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ بچیوں کو مجھ سے چھین لے جانے پر تلا ہوا ہے۔ اب میں اس جھوٹے اور دغاباز شخص سے بہتر طور پر نمٹ سکوں گی۔ کلاڈیا خوبصورت نہیں تھی اور اس کا حلیہ بھی عام طور سے ابتر ہی رہا کرتا تھا۔ اکثر وہ سارا دن رات کا پاجامہ چڑھائے پھرتی رہتی تھی، سوائے باہر جانے کے وہ شاذ ہی کپڑے بدلا کرتی تھی، لیکن اس میں کوئی چھو لینے والی بات تھی۔ جمائمہ اس کی طرف زیادہ متوجہ تھی، شاید اس وجہ سے بھی کہ 32 برس کی ہونے کے باوجود وہ ابھی تک کسی بچے کی ماں نہیں بنی تھی۔ اس میں ایک اور قدر مشترک جو جمائمہ محسوس کرتی تھی وہ بلیوں سے محبت تھی۔ بلیوں کے بارے میں کلاڈیا کی معلومات حیران کن تھی، اتنا تو جمائمہ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ بلیاں جن کی وجہ سے یہ چڑیل جمائمہ کے دروازے پر موجود تھی، انہیں گھر میں آنے کے چند دن بعد ہی اس نے دیکھا تھا۔ اس کے اگلے روز کلاڈیا، مایورین اور جانی اس کے پاس رہنے کے لیے آ گئے تھے۔ باغ کے ساتھ کی عقبی دیوار اس گلی کے تمام ہی گھروں میں مشترکہ تھی اور جمائمہ اپنے کچن کے ٹیرس سے پوری دیوار کا نظارہ کر سکتی تھی۔ ایک صبح اس نے 2 گھر آگے کی دیوار پر بلی کے ان ننھے بچوں کو چڑھنے کی کوشش کرتے دیکھا تھا۔ دیوار زیادہ بلند نہیں تھی، لیکن ان بچوں کے لیے خاصی اونچی تھی۔ بلونگڑے کسی سیڑھی نما شے پر چڑھ کر دیوار تک آنے کی کوشش کر رہے تھے اور اسی کوشش میں بار بار نیچے گر رہے تھے۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ انہیں چوٹ کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ایک بچہ سنہری فر کا گولا نظر آتا تھا، دوسرا بھی سنہری تھا، لیکن اس کا منہ اور پنجے سفید تھے۔ اس کے کچھ دن بعد بچے دیوار پر چڑھنا سیکھ گئے تھے اور دیوار سے ہوتے ہوئے وہ سب کے گھروں میں جانکتے پھرتے تھے، حتیٰ کہ ایک صبح وہ جمائمہ کے گھر کے عقبی باغ کی گھاس لوٹ لگاتے پائے گئے تھے۔ سب سے پہلے کلاڈیا نے انہیں دیکھا تھا
اور وہ اس طرح چیخی تھی کہ اپنی اسٹڈی میں ایک ٹی وی پلے کے اسکرپٹ پر کام کرتی جمائمہ بوکھلا کر دوڑی تھی۔ اس کے خیال میں کلاڈیا کو کوئی تکلیف ہوئی تھی، مگر یہ خوشی کی چیخ تھی۔ چیخ سن کر مایورین بھی چلی آئی تھی اور دونوں بہنیں لڑتے اور گھاس پر کلابازیاں کھاتے بلونگڑوں کو خوشی اور جوش سے دیکھ رہی۔ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو بھنبوڑ رہے تھے اور پنجے مار رہے تھے۔ جمائمہ کو دیکھتے ہی کلاڈیا چلائی تھی، کتنے خوبصورت ہیں یہ! اور پھر اس نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے آگے چل کر مسئلے کو جنم دیا تھا۔ اس نے کہا، مس شور، کیا میں انہیں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھ سکتی؟ میری کتنی خواہش تھی کہ میرے پاس بلی کا ایک بچہ ہو، اور یہ تو 2 بچے ہیں۔ کیا آپ مجھے انہیں رکھنے کی اجازت دیں گی؟ کلاڈیا نے انہیں بازوں میں اٹھا لیا تھا اور باری باری انہیں پیار کر رہی تھی۔ اس کا ننھا گلابی چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس نے یہ بھی نظر انداز کر دیا تھا کہ بچوں کے گلوں میں کالرز تھے۔ ڈارلنگ، جمائمہ نے نرمی سے اسے سمجھایا، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ دیکھو، ان کے گلے میں کالرز ہیں۔ جمائمہ نے سنہری بالوں والی بلی کو اٹھا کر پیار کیا، جس کا منہ سفید تھا۔ اس کے گلے میں بندھے کالر پر ننھی سی گھنٹی لگی تھی۔ جب یہ حرکت کرتی تو مدھم سی آواز آیا کرتی تھی۔ کالر پر بلی کا نام روزی لکھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی رسٹی تھا۔ روزی کا کالر سرخ تھا اور رسٹی کا نیلا، مگر ان پر نہ تو کوئی فون نمبر تھا اور نہ ہی پتہ تھا۔ سب سے پہلے انہیں کچھ دودھ پلانا چاہیے، کلاڈیا نے کہا، اور جمائمہ سے بلونگڑے لے کر اندر کی طرف چلی گئی۔ جمائمہ نے پہلے اسے روکنے کا سوچا، لیکن پھر کسی قدر ہچکچاہٹ کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ بچوں کو دودھ پلا کر کلاڈیا شام تک ان کے ساتھ کھیلتی رہی تھی۔ اس نے ٹی وی دیکھنے حتیٰ کہ سیر کے لیے پارک جانے سے بھی انکار کر دیا۔ ایک بار پھر جمائمہ نے خود کو تسلی دی کہ اس میں فکر مند ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، مگر اس نے کلاڈیا پر پابندی لگا دی کہ وہ بلی کے بچوں کو لے کر بیڈ روم میں نہیں جائے گی۔ جب کلاڈیا سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی تو جونی گھر آیا تھا۔ وہ کھانے پینے کے سامان سے لدا پھندا تھا۔ اس کے آتے ہی وہ اور مایورین کچن کے ٹی وی کے آگے جا کر بیٹھ گئے۔ جمائمہ نے عقبی دروازہ کھول کر بلی کے بچوں کو باہر ہانک دیا۔ وہ آرام سے باغ میں چلے گئے تھے۔ جمائمہ کا خیال تھا کہ وہ جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس چلے جائیں گے۔ تفریح کرو دوستو، جمائمہ نے انہیں پچکارا۔ تم بہت پیارے ہو، لیکن میں ایک کتا رکھنا پسند کروں گی، بڑا کتا، ذرا مردانہ قسم کا۔ میرے گھر میں ایک محافظ کی کمی ہے، بس ذرا میں ایک اچھی جاب حاصل کر لوں۔ ان دنوں جمائمہ کے پاس زیادہ کام نہیں تھا، بس چند پرانے سیریلز کا کام چل رہا تھا۔ جمائمہ ان دنوں ایک نئی سیریز کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ میگالت ٹی وی اس سیریز کو پسند کرے گا، اس وقت تک وہ اپنے گھر واپس جا سکے گی۔ کچن کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے اچھی طرح معلوم تھا، جب نوجوان اس طرح ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں کیا جذبات ہوتے۔ وہ خود بھی اس منزل سے گزر چکی تھی، بلکہ اسے ابھی تک افسوس ہوتا تھا کہ وہ زیادہ ہی جلدی گزر گئی۔ رات 11 بجے اسے باغ میں حرکت کا احساس ہوا۔ اس نے کھڑکی کھول کر باہر جھانکا۔ نیم تاریک باغ میں کلاڈیا اپنے نائٹ سوٹ میں کچھ تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ جمائمہ نے اسے پکارتے سنا، رسٹی، روزی، تم کہاں ہو؟ جمائمہ نے اس کے ہاتھ میں کچھ دیکھا تھا، شاید کھانے کی کوئی شے تھی جو وہ بلونگڑوں کو دینا چاہتی تھی۔ اس نے براہ راست کلاڈیا کو کچھ کہنے کی بجائے مایورین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے بات سمجھنے میں ذرا دشواری پیش آئی تھی، لیکن جلد وہ حواس میں آ گئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، مایورین نے اسے یقین دلایا، میں اسے سمجھا لوں گی، وہ ان بلیوں کے چکر میں نہیں پڑے گی۔ اگرچہ کلاڈیا کے جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے اس بات کی توقع کم ہی تھی کہ وہ بلیوں سے دستبردار ہوگی، لیکن فی الوقت اس کے پاس مایورین کی تسلی پر اعتبار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کلاڈیا کو مصروف رکھنے کے لیے جمائمہ نے اسے کچھ ڈرائنگز بنانے کو کہا تھا۔ کلاڈیا کو مصوری سے دلچسپی تھی، خاص طور سے اسے پینسل اسکیچ بنانے میں کمال حاصل تھا۔ اگلے روز شام کو جب جمائمہ واپس لوٹی تو کلاڈیا اس کی تجویز کردہ ڈرائنگز بنا چکی اور وہ اس وقت بیٹھی اپنے ماں باپ کو خط لکھ رہی تھی۔ خط لکھنے کی ترغیب بھی مایورین نے دی تھی۔ اس کا خیال تھا اسی طرح کلاڈیا کا دھیان بلیوں کی طرف کم ہو جائے گا، اور جب ان بلیوں کا مالک انہیں واپس لے جائے گا تو اسے زیادہ دکھ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ کر جمائمہ فکر مند ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی کہ بلونگڑے کلاڈیا کے پاس ہی میز پر اچھل کود کر رہے تھے۔ موسم گرم اور مرطوب تھا۔ کپڑے بدل کر جمائمہ نے رات کے لیے ڈنر تیار کرنا شروع کیا۔ اس دوران میں اس نے باورچی خانے کے شیشے کے دروازے سے ٹیرس میں آ کر تازہ ہوا میں سانس لی تھی۔
فضا میں پودوں اور پھولوں کی مہک رچی ہوئی۔ ٹیرس میں شیشے کی ٹیوبوں میں تمباکو کے پودے لگے تھے، ان سے اٹھنے والی ہلکی سی تلخ مہک اسے اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اپنے گھر میں وہ ایسے ہی پودے لگائے گی۔ باہر ہلکی سی خوشگوار خنکی تھی جو گرم دن کے بعد بہت بھلی لگ رہی تھی۔ عقبی حصے سے دور تک پھیلے مکانات اور ان کی کھڑکیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ کسی گھر میں ٹی وی چل رہا تھا، لیکن آواز اتنی مدھم تھی کہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ سامنے والے مکان کی کھلی کھڑکیوں سے وہاں رکھا فرنیچر تک صاف نظر آ رہا تھا۔ اس پوری عقبی گلی میں باغات تھے جن کی دیوار مشترکہ تھی، اور ہر باغ کے درمیان میں ایک 10 فٹ اونچی دیوار تھی تاکہ پرائیویسی برقرار رہ سکے۔ اس گلی میں کل 25 مکانات تھے جو ایک ہی طرز کے بنے تھے، البتہ ظاہری طور پر اور اندر سے بھی ان میں کسی قدر اختلاف تھا۔ بعض کھپریل کی ڈھلان چھتوں والے تھے اور بعض سیدھی چھتوں والے مکانات تھے۔ یہ جدید طرز کی بڑی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے۔ طرز تعمیر 60 کے عشرے کا تھا۔ بعض نے اپنے گھر کی دیواریں اتنی اونچی کر لی تھیں جیسے قید خانوں میں رہ رہے تھے۔ اب جمائمہ کو وہ سیڑھی نظر آ رہی تھی جس پر چڑھ کر بلیاں ان کے گھر تک آئی تھیں۔ یہ دیوار سیڑھیوں کی طرح اوپر چڑھ رہی تھی۔ اس دیوار پر جا بجا پھولدار بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ اس گلی میں ایڈورڈ ٹیرس اتنا ہی محفوظ تھا جتنا کہ لندن میں کوئی اور مکان ہو سکتا ہے، لیکن اب جمائمہ کو تشویش لاحق ہو گئی تھی۔ جب 2 چھوٹی معصوم بلیاں آ سکتی تھیں تو کوئی بڑا اور چالاک آدمی بھی آسانی سے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ وہ بے خیالی میں تاریکی میں گھور رہی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ بلیوں کا تعلق کس گھر سے تھا؟ کیا یہ جس گھر کی دیوار سے چڑھتی نظر آئی تھی وہاں کی رہنے والی تھی؟ جمائمہ اندر آئی۔ کلاڈیا میز کے پاس بیٹھی بلیوں سے بات کر رہی تھی۔ اس نے جمائمہ کو دیکھتے ہی کہا، ان کا تعلق بوڑھی چڑیل سے ہے۔ کلاڈیا کا انداز انکشاف کرنے والا تھا۔ وہ نمبر 18 میں رہتی ہے۔ 18 نمبر وہی مکان تھا جس کی دیوار سے بلیاں چڑھی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ بلیوں کی مالکن صرف 2 گھر کے فاصلے پر رہتی تھی، اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ وہ یقیناً بلیوں کی تلاش میں ہوگی، اور جب وہ انہیں یہاں پائے گی تو اس کا رد عمل اچھا نہیں ہوگا۔ اسی لمحے جمائمہ نے ایک دور سے آتی آواز سنی، پتلی سی لرزتی آواز جو کانوں کو چبھ رہی تھی۔ روزی، رسٹی، چڑیل اپنی بلیوں کو پکار رہی ہے، کلاڈیا نے سرگوشی میں کہا۔ ایئر کنڈیشنڈ گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ اس کے باوجود عورت کی آواز بالکل صاف آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کی آواز دیواروں سے گزر کر اندر آ رہی تھی۔ بلیوں نے بھی آواز سن لی تھی اور وہ بے چین سی نظر آ رہی تھی۔ پہلے رسٹی نے میز سے چھلانگ لگائی اور کچن کی طرف دوڑا۔ اس کے عقب میں روزی تھی۔ بلیاں باہر نکل گئی تھیں۔ جمائمہ نے تعصب سے کلاڈیا کی طرف دیکھا۔ بیچاری کلاڈیا، اس نے سوچا، نہ جانے کس راستے سے نکل کر بلیاں اس عورت کے پاس جا پہنچی تھی، کیونکہ جمائمہ نے عورت کی کرخت آواز سنی تھی۔ شریر لڑکیوں، تم کہاں تھیں؟ کیا ان شیطان لڑکیوں نے تمہیں پکڑ لیا تھا؟ اس خطاب پر کلاڈیا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ جمائمہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلیوں کے پاس زبان نہیں ہوتی، ورنہ حالات مزید خراب ہو سکتے تھے۔ اس نے سکون کا سانس لیا جب عورت کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنی بلیوں کو لے کر گھر میں واپس جا چکی تھی۔ جمائمہ نے کلاڈیا کو مشورہ دیا کہ وہ اپنا نامکمل خط مکمل کرے۔ کلاڈیا نے بے دلی سے اس کے مشورے پر عمل کیا اور میز پر پڑے خط کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اگلی صبح جب جمائمہ اپنے کام سے فارغ ہوئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ یہ اچھا موقع ہے کلاڈیا کو اس بارے میں ایک لیکچر دے۔ اسے امید تھی کہ بلیاں دوبارہ 16 نمبر میں نظر نہیں آئیں گی۔ کلاڈیا سعادت مندی سے اس کی بات سنتی رہی تھی۔ مایورین بے نیازی سے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جانی بھی وہاں موجود تھا۔ جمائمہ اس کی موجودگی سے کسی قدر متفکر رہا کرتی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ بالآخر جانی ایک شریف اور اچھا لڑکا ثابت ہوگا۔ وہ بلیوں والے معاملے میں کلاڈیا کی مدد کر سکتا تھا۔ جمائمہ کو امید تھی کہ اب یہ مسئلہ دوبارہ نہیں اٹھے گا۔ اگلا روز اتنی مصروفیت میں گزرا اور بعض ایسے واقعات پیش آئے کہ جمائمہ بلیوں کو بھول ہی گئی تھی۔ دفتر میں اسے کافی اہم کام نپٹانے تھے۔ اسے مکان کا کام کرنے والے بلڈر سے بھی ملاقات کرنی تھی۔ اسے اطمینان تھا کہ کلاڈیا اور مایورین اپنی اسکول کی تعطیلات کو صحیح طریقے سے انجوائے کر رہی تھیں۔ وہ شاپنگ کرنے جاتی تھیں، سیر کے لیے پارک چلی جاتی تھیں، آئس کریم کھاتی
اور ویڈیو لا کر والٹ ڈزنی کی فلموں سے لطف اندوز ہوا کرتی۔ جمائمہ چاہتی تھی کہ ان لڑکیوں کی طرف سے ایسا کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو، اور اس کے ڈسٹرب ہونے کا مطلب تھا کہ وہ اسکرپٹ پر صحیح سے توجہ مرکوز نہیں کر پائے گی جس پر وہ ان دنوں کام کر رہی تھی۔ رات کو گھر آ کر وہ ڈنر تیار کر رہی تھی کہ مس پولارڈ آ پہنچی۔ وہ اپنی بلیوں کے لیے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ جمائمہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے کہہ سکتی تمہاری بلیاں یہاں نہیں ہیں۔ اس نے بلیاں گھر میں نہیں دیکھی تھیں، لیکن اب اسے یقین نہیں تھا کہ بلیاں اس کے گھر میں نہیں ہیں۔ اگر روزی اور رسٹی اپنے گھر میں نہیں تھیں تو غالب امکان تھا کہ وہ ایڈورڈ ٹیرس میں تھیں، اور کہاں تھیں اس کا جواب بھی جمائمہ کو معلوم تھا۔ آج کلاڈیا وقت سے ذرا پہلے ہی سونے کے لیے بیڈ روم میں چلی گئی تھی۔ یقیناً بلیاں اس کے ساتھ تھیں اور وہ سونے کے بہانے ان سے کھیل رہی تھی۔ میں تمہارے گھر میں اپنی بلیاں دیکھنا چاہتی ہوں، مس پولارڈ نے مطالبہ کیا۔ بادل ناخواستہ جمائمہ نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ ایسا نہ کرتی تو عین ممکن تھا مس پولارڈ پولیس کی مدد حاصل کرتی اور یہ زیادہ خراب صورتحال ہوتی۔ اسے شرمندگی الگ اٹھانی پڑتی۔ مس پولارڈ سیدھی ہال میں داخل ہوئی اور اس نے سیڑھیوں کے پاس جا کر بلیوں کو پکارنا شروع کر۔ روزی، رسٹی، کہاں ہو تم؟ اپنی ماں کے پاس آؤ۔ جمائمہ نے خود کو دعا کرتے پایا کہ اوپر سے کوئی نیچے نہ آئے، مگر اس سے تاخیر ہو چکی تھی۔ مایورین اور جانی باورچی خانے میں ٹی وی شو دیکھ رہے تھے۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ کلاڈیا اوپر اپنے کمرے میں سو رہی ہے بلیوں کے بغیر، مگر اس کی تسلی بھی رائے گاں گئی۔ اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر جمائمہ نے ننھی منھی گھنٹیوں کی مدھم سی آواز سنی۔ روزی اور رسٹی نیچے آ رہی تھی۔ یہ گھنٹیاں جو بلیوں کی آمد کی خبر دیا کرتی تھیں اس وقت اسے نہایت کرخت لگ رہی تھی۔ روزی اور رسٹی دوڑتی ہوئی سیڑھیوں کے اوپر نمودار ہوئی، پھر وہ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے بیک وقت چھلانگ لگا کر مس پولارڈ کی باہوں میں آ گئی تھی۔ اب جمائمہ دعا کر رہی تھی کہ کلاڈیا سامنے آنے کی حماقت نہ کرے، مگر یہ دعا بھی قبولیت سے دور رہی تھی۔ فوراً ہی ایک سر سیڑھیوں کے اوپر سے نمودار ہوا۔ اس نے رات کا گلابی پاجامہ پہن رکھا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں مسر رہی تھی اور اس کی سسکیاں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں معافی چاہتی ہوں مس، اس نے کہنا چاہا۔ مس پولارڈ نے اس کی بات کاٹی اور پھنکارتے لہجے میں بولی، تم ننھی بدمعاش لڑکی، تم مجھ سے اس بات کے لیے سوری کر رہی ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں اس کا نتیجہ تمہارے حق میں نہایت برا نکلے گا۔ بس تم انتظار کرو، میں تم کو بددعا دوں گی۔ تم پر برا دور آنے والا ہے لڑکی، تم یاد رکھو گی۔ اپنی نرم خو فطرت کی وجہ سے جمائمہ شور کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی عورت کسی معصوم بچی سے اس طرح ان الفاظ اور اس لہجے میں بات کر سکتی ہے۔ وہ منجمد سی کھڑی کلاڈیا کو روتے اور بوڑھی چڑیل کو اپنی بلیوں کو پچکارتے دیکھ رہی تھی۔ جب کلاڈیا کی چیخیں ہسٹریائی انداز اختیار کرنے لگیں تو اس نے سوچا کہ اس کے حرکت میں آنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے ممکنہ حد تک نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے مس پولارڈ سے کہا، مس پولارڈ، یہ صرف ایک بچی ہے۔ در حقیقت اسے یہ لہجہ اختیار کرنے کے لیے خاصی جدوجہد کرنا پڑی تھی، ورنہ اسے مس پولارڈ پر سخت طیش آ رہا تھا۔ میں اس کی طرف سے معذرت چاہتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں کہ کل یہ تمہیں تحریری معافی دے گی۔ میں بھی اور اس کی ماں بھی تم سے تحریری معافی چاہے گی۔ کلاڈیا آئندہ تمہاری بلیوں کو ہاتھ نہیں لگائے گی، مگر ساتھ ہی تمہیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ تمہاری بلیاں گھر پر رہیں، ادھر ادھر گھومتی نہ پھریں۔ جمائمہ کی برہمی اس وقت بڑھ گئی تھی جب مس پولارڈ نے اس کی طرف قطعی توجہ نہیں دی تھی، بلکہ اسی طرح غضبناک نظروں سے کلاڈیا کو گھورتی رہی تھی۔ جمائمہ کو لگا کہ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سی نکل رہی تھیں۔ چند لمحے بعد مس پولارڈ نے اس پر اپنی نگاہوں کو مرکوز کرتے ہوئے اس طرح گھورنا شروع کیا تو جمائمہ کے بدن میں سردی کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ میں تمہیں بھی بد دعا دوں گی، اس نے اپنی مخصوص کھرکھراتی اور چیختی چڑیل نما آواز میں کہا تھا۔ میں جانتی ہوں تم ٹی وی پر کیا کرتی ہو، میں تمہیں بد دعا دوں گی۔ سنو مس پولارڈ، اپنی بلیوں کو لے کر فوراً یہاں سے چلی جاؤ، جمائمہ نے سرد لہجے میں کہا تھا، اور ہاں، آئندہ جب تمہاری بلیاں گھر پر نہ ملیں تو یہاں آنے کی زحمت نہ کریں، بلیاں یہاں نہیں ہوں گی۔ مس پولارڈ چند لمحے شعلہ فشاں نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے گھومی اور دروازے سے نکل گئی۔ تب پہلی بار جمائمہ کو کچھ جلنے کی بو آئی۔ وہ باورچی خانے کی طرف دوڑی جہاں مایورین اور جانی حسب معمول ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں مرغ جلنے کی بو تک نہیں آئی تھی۔ جمائمہ نے ٹھنڈی سانس لے کر اوون آف کیا۔
کوئلہ ہو جانے والے مرغ کو نکال کر ڈسٹ بن میں پھینکا۔ اب اسے سینڈوچز پر گزارا کرنا تھا۔ اچانک اسے کلاڈیا کا خیال آیا۔ وہ اس کے کمرے کی طرف دوڑی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اندر گھور تاریکی تھی۔ اس نے نائٹ لیمپ جلاتے ہوئے کمبل میں دبکی کلاڈیا کو دیکھا۔ ہلتا کمبل بتا رہا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ دیوانہ وار اٹھ کر اس سے لپٹ گئی۔ جمائمہ اسے تھپکنے لگی۔ کلاڈیا مائی ڈارلنگ، رو مت، میں تمہیں ایک بلی لا کر دوں گی، بلکہ اگر تم پسند کرو تو 2 بلیاں لا کر دوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں اس کرسمس پر تمہارے پاس 2 بلیاں ہوں گی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کلاڈیا کانپ رہی تھی۔ وہ چڑیل ہے، بوڑھی چڑیل۔ آپ نے سنا؟ اس نے مجھے بد دعا دی تھی، اب میں مر جاؤں گی۔ وہ صرف ایک عورت ہے، جمائمہ نے ٹھوس انداز میں کہا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ کلاڈیا سے زیادہ یہ بات خود کو یقین دلانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ چلو تم بستر پر آؤ اور اب سو جاؤ، صبح تک تم سب بھول چکی ہوگی۔ کلاڈیا بستر پر لیٹ گئی تھی، مگر اس نے جمائمہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا ہاتھ اسی طرح تھامے تھامے وہ سو گئی تھی۔ جب وہ سینڈوچ تیار کرنے کچن میں آئی تو مایورین اور جانی ٹی وی میں مگن تھے۔ انہیں شاید معلوم بھی نہیں ہوا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے گھر میں کیا ہنگامہ ہو چکا تھا۔ سینڈوچ تیار کر کے اس نے کھائے اور پھر کافی کا مگ لے کر باہر نکل آئی۔ فضا میں اب خوشگوار سی خنکی آ گئی تھی۔ اس نے بالکونی سے 18 نمبر کی طرف دیکھا۔ مکان مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں کسی قسم کی روشنی یا حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسے مس پولاڈ کا خیال آیا تو وہ غصے سے بے قابو ہو کر چلا اٹھی۔ اپنی بلیوں کو میرے گھر سے دور رکھنا۔ واپس آ کر جمائمہ نے خبردار کرنے والے انداز میں مایورین سے کہا، اب بلیاں اس گھر میں نہ آئیں۔ مایورین نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ جانی بولا تھا، یس جمائمہ، ہم ایسا ہی کریں گے۔ ان کے پاس سے گزر کر جمائمہ عقبی باغ میں نکل آئی۔ اس نے گلاس ڈور بند کیا اور احتیاط سے دیوار کے ساتھ رکھی سیڑھی چڑھ کر عقبی دیوار پر چڑھ گئی تھی۔ دیوار اوپر سے فٹ پر چوڑی تھی اور وہ آرام سے اس کے اوپر لیٹ سکتی تھی۔ اس نے دیکھا سچ مچ نمبر 18 میں ایک بھی کھڑکی روشن نہیں تھی۔ کیا مس پولاڈ خاموشی سے اپنی بلیوں کے ساتھ بستر پر چلی گئی تھی؟ اس نے سوچا۔ نمبر 18 میں باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکیاں بڑی اور فرانسیسی طرز کی تھیں۔ نامعلوم وہ بند تھی یا ان پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ کھڑکیوں کے خلا میں تاریکی اتنی مکمل تھی کہ ٹھوس لگتی تھی، لیکن ایک کھڑکی میں جو بالکل اس کے سامنے تھی ہلکی سی روشنی جھلملائی۔ پھر اس نے مس پولاڈ کو سرخ رنگ کی ایک بڑی موم بتی اپنے باورچی خانے کے وسط میں رکھی میز پر نصب کرتے دیکھا۔ یہ موم بتی بالکل اسی طرح کی تھی جیسی جادوگرنیاں فلموں اور کہانیوں میں استعمال کرتی تھیں۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ جمائمہ نے سوچا۔ شاید بد دعا کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ پھر اس نے مس پولاڈ کو ایک جام لاتے دیکھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ کر کے جام پینے لگی۔ جمائمہ کو اپنی حماقت کا احساس ہوا تھا۔ وہ بے وقوفوں کی طرح اس دیوار پر ٹنگی اپنی ایک پڑوسن کے ہاں جھانک رہی تھی۔ اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو اس کی کتنی سبکی ہوتی۔ وہ جلدی سے نیچے اتر آئی۔ اگلے روز چڑیل کی بد دعا نے اثر شروع کر دیا۔ ہر کام غلط ہونے لگا تھا۔ ہر چیز اس کے خلاف جا رہی تھی۔ صبح جب وہ دفتر پہنچی تو اس کی ایک ٹی وی سیریز کی ریکارڈنگ میں آواز کا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جو کسی طرح حل نہیں ہو رہا تھا۔ خیر یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، مگر اس پر عملہ ایک دوسرے سے الجھ پڑا۔ سب ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے۔ یہ ایک مہنگی غلطی ثابت ہوئی۔ ابھی یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ اس کی پارٹنر اور طویل عرصے کی ساتھ تھی چیری ٹینس کھیلتے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ کی کلائی توڑوا بیٹھی اور 6 مہینے کے لیے ہر کام سے معذور ہو چکی تھی۔ اس خبر نے جمائمہ کا دل بٹھا دیا تھا۔ چیری کی مدد کے بغیر نئی سیریز پر کام کرنا تو ایک طرف رہا، اس کے لیے اپنی پرانی سیریز کے کام کو نمٹانا بھی دشوار ہو جاتا۔ جمائمہ اتنی پریشان ہوئی کہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے سلسلے میں لنچ پر ماہر فطریات سے اپنی طے شدہ ملاقات بھول گئی۔ اس ملاقات کے لیے وقت اسے خاصی جدوجہد کے بعد ملا تھا۔ یہیں پر بس نہیں ہوا تھا۔ شام کو جب وہ اپنا زیر تعمیر مکان دیکھنے گئی تو اسے معلوم ہوا کہ باتھ روم کے دروازے پر غلطی سے سرخ رنگ کر دیا گیا تھا اور فرش بھی درست طریقے سے نہیں بنا تھا۔ بلڈر بھی موقع سے غائب تھا۔ اسے کوس تھی جب وہ واپس ایڈورڈ ٹیرس پہنچی تو ایک اور دھماکہ خیز خبر اس کی منتظر تھی۔ اس کے گھر میں گھستے ہی دونوں بہنوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ مایورین نے سنسنی خیز انداز میں کہا، یہاں ایک حادثہ ہو گیا ہے، ایک قتل ہو گیا ہے۔ کیا کلاڈیا نے کوئی اور گل کھلایا تھا؟
بلیوں کے ساتھ کوئی اور مسئلہ بن گیا تھا؟ پہلے اسے مایورین کی بات سمجھنے میں کچھ دیر لگی تھی، پھر اس سے متفق ہونے میں تھوڑی دیر لگی۔ کوئی قتل ہو گیا ہے، لیکن کون؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بوڑھی چڑیل، کلاڈیا نے انکشاف کرنے کے انداز میں کہا، مس پولارڈ۔ جمائمہ سوچنے لگی، شاید اس کے کانوں نے غلط سنا ہے، یا کلاڈیا اور مایورین اس کے ساتھ مذاق کر رہی تھیں۔ اس نے جانی کی طرف دیکھا، لیکن اس کا چہرہ قطعی سنجیدہ تھا۔ کلاڈیا کہہ رہی تھی، وہ مردہ پائی گئی اپنے ہی باورچی خانے کی میز پر، اب تو پولیس اسے لے گئی ہے۔ ایک منٹ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ مر گئی ہے اور اسے قتل کیا گیا ہے؟ جمائمہ نے دریافت کیا۔ میں نے باغ سے خود دیکھا تھا، وہ اپنی میز پر اوندھے منہ پڑی تھی اور اس کے سامنے موم بتی جل رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ سو رہی ہے یا نشے میں ہے۔ آج کل اکثر اکیلی اور بوڑھی عورتیں شراب پیتی ہیں۔ پولیس کو اس کے کچن کے سنک سے شراب کی بہت ساری خالی بوتلیں ملی ہیں۔ تمہیں کس نے بتایا؟ جمائمہ کو اس میں کوئی بات پریشان کر رہی تھی۔ پولیس نے، مایورین نے روانی میں کہا۔ میں نے خود انہیں بوتلیں لے جاتے دیکھا تھا۔ کیا ہوا جب تم نے مس پولارڈ کو میز پر سر رکھے دیکھا؟ پھر ہم نے، میرا مطلب ہے جانی نے پولیس کو فون کیا تھا۔ جب ہم نے سپہر کو دیکھا تھا کہ وہ اس طرح میز پر پڑی ہے، اس کے سامنے رکھی موم بتی بجھ چکی تھی اور اس کی بلیاں پاگلوں کی طرح کچن میں کھانے کی کوئی شے تلاش کر رہی تھی۔ وہ رکی اور ہچکچائی۔ اس نے جانی کی طرف دیکھا۔ جمائمہ کو شبہ ہوا تھا کہ جانی نے اسے کوئی اشارہ کیا تھا، جس کے بعد اس نے اپنی بات بدل دی تھی۔ ہم نے اس پر بات کی اور بالآخر ہم نے پولیس کو فون کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ گویا مس پولارڈ کو مرے ہوئے کم سے کم 18 گھنٹے گزر چکے تھے۔ جمائمہ نے سوچا، کتنی حیرت کی بات تھی، اس نے جس جگہ مس پولارڈ کو آخری بار دیکھا تھا، اسی جگہ اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ موت طبعی تھی یا اسے کسی نے قتل کیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اسے قتل کیا گیا ہے؟ جانی نے شانے اچکائے۔ میرا اندازہ ہے، اصل بات تو پولیس ہی بتائے گی۔ جانی نے داد طلب نظروں سے جمائمہ کی طرف دیکھا تھا، جیسے اپنی کارکردگی کی داد چاہ رہا ہو۔ اس نے پڑوسن کے سلسلے میں اپنا فرض احسن طریقے سے ادا کر دیا تھا۔ اب وہ اس کی بلیوں کے بارے میں فکر مند تھا۔ بظاہر اس نے اچھی کہانی سنائی تھی، بس ایک مسئلہ تھا، جمائمہ کو اس پر یقین نہیں آیا۔ اس نے جو کچھ بتایا تھا وہ بالکل درست تھا، خاص طور سے مس پولارڈ کے گھر کے بارے میں۔ بس ایک بات غلط تھی کہ وہاں پر موم بتی بھی جل رہی تھی۔ جمائمہ نے رات کو یہ موم بتی جلتے دیکھی تھی، اور اگر مس پولارڈ اپنی موت سے پہلے اسے بجھا نہیں پائی تھی تو اس کا اتنی دیر تک جلتے رہنا ناممکن تھا۔ دوسرے جانی نے یہ منظر کیسے دیکھا؟ خود اس نے یہ منظر دیوار پر چڑھ کر دیکھا تھا۔ اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ اگر جانی نے یہ منظر دیوار سے دیکھا تھا تو وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ اپنے مخصوص احساسات کے تحت جمائمہ نے یہ صاف طور پر محسوس کیا تھا کہ جانی جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کے گھر پہنچنے کے بعد مقامی پولیس اسٹیشن سے انسپکٹر جاسوس ہارورڈ آ پہنچا تھا۔ وہ اس کیس کی تفتیش کر رہا تھا، لہٰذا اس نے سب سے پہلے نمبر 16 کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ مس پولارڈ کے بارے میں کال یہیں سے کی گئی تھی۔ انسپکٹر ہارورڈ گلابی رخساروں والا ایک تر و تازہ اور خوب رو نوجوان پولیس آفیسر تھا۔ جمائمہ اسے دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ اس کا اندازہ تھا کہ انسپکٹر کی شخصیت اسے اپنے پیشہ ورانہ امور میں مدد دیتی ہوگی۔ اس کا ادب اور پیشہ ورانہ رکھاؤ بھی قابل دید تھا۔ جمائمہ نے فوراً ہی اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ انسپکٹر ہارورڈ نے سب سے پہلے جانی سے اس سرے نو بیان لیا اور پھر اسے وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ جب ہم نمبر 18 میں داخل ہوئے تو مس پولارڈ مر چکی تھی اور وہاں سے کئی اشیاء غائب تھیں۔ گھر کی حالت سے لگ رہا تھا وہاں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ انسپکٹر ہارورڈ نے جمائمہ کو آگاہ کیا۔ میرے خدا، یعنی تشدد اور ڈکیتی! جمائمہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ہم ابھی تک موت کی وجہ کا تعین نہیں کر سکے تھے۔ بظاہر تشدد کی کوئی علامت نہیں ہے، مجھے یہ قتل کی واردات نظر نہیں آتی۔ البتہ چوری ضرور ہوئی ہے، اور اس کے لیے ہم تمہارے جانی جانسن کو ذمہ دار قرار دیں گے۔ وہ ہمارا پرانا دوست ہے۔ جانی؟ تمہارا مطلب ہے جانی جو میرے گھر میں ہے؟ جمائمہ کے لہجے میں برہمی تھی۔ ہاں، اس جانی جانسن کا ہمارے پاس خاصا لمبا ریکارڈ ہے، اور یہ بات نظر انداز کرو، میری عادت بن گئی ہے۔ اس غریب پولیس والے کی زندگی آسان بناؤ۔ وہ بات کر کے مسکرایا تو اس کے بے حد ہموار اور سفید دانت جگمگا اٹھے۔ جمائمہ کا ذہن چکرا رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جانی چور نکلے گا۔ وہ پہلے سے ہی پولیس ریکارڈ میں موجود تھا۔
الیگزا فیرو یا مایورین نے اسے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ شریف لڑکا بن کر اس کے گھر آیا اور اس نے اس کے دوسرے دروازے پر موجود گھر میں چوری کی اور شاید ایک بوڑھی عورت کو قتل کر دیا تھا۔ جانی کے لیے اس گھر تک رسائی آسان ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ عقبی باغ کی دیوار کے ذریعے اس گلی کے کسی بھی گھر میں داخلہ کس قدر آسان ہے۔ انسپکٹر نے اشارہ دیا۔ میں حیران ہوں تمہارے جیسی اچھی عورت نے اسے اپنے ہاں رکھا ہوا۔ ممکن ہے تم ان لڑکیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہو، لیکن یہ بات طے ہے تم جانی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، ورنہ اسے اپنے گھر میں نہ رکھتی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ہمدردی اس کو اتنی مہنگی پڑے گی۔ وہ کلاوڈیا کو لینے گئی تھی۔ مایورین کو صرف اس لیے ساتھ لیا تھا کہ کلاوڈیا کو کمپنی ملتی رہے، اور جانی کو مایورین کی وجہ سے برداشت کر لیا تھا۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیوں کر الیگزا کو اس کے بچوں کے کرتوتوں سے آگاہ کرے۔ وہ طیش میں تھی اور کسی قدر خوف زدہ بھی۔ یہ واقعہ اس کی ذاتی زندگی کو متاثر کرنے والا واقعہ بن گیا تھا۔ پھر اسے مس پولارڈ کا خیال آیا۔ قاتل، اس نے چلا کر کہا، اگر اس نے قتل کیا ہے تو تم نے اسے آزاد کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ اسے فوری طور پر گرفتار کر لو۔ اس کے لہجے میں خوف تھا۔ نہیں، ایک منٹ، انسپکٹر ہارورڈ نے جلدی سے کہا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ جانی قاتل نہیں ہے، وہ صرف ایک چور ہے، بلکہ اسے ایک چھوٹا چور کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ مگر قاتل نہیں ہے۔ وہ کبھی تشدد یا مسلح ڈکیتی میں ملوث نہیں رہا ہے۔ وہ صرف موقع سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ ہمیں مس پولارڈ کے باورچی خانے میں جا بجا اس کی انگلیوں کے نشانات ملے ہیں، سوائے مس پولارڈ کے آس پاس کے۔ اس نے مس پولارڈ کو مردہ دیکھ کر چوری کی اور بعد میں معصوم بننے کے لیے خود ہی ہمیں فون کر دیا۔ جمائمہ کو ابھی تک صدمہ تھا۔ وہ انسپکٹر ہارورڈ کی دلکش شخصیت کو بھی فراموش کر چکی۔ جب جانی اس سے ملا تھا تو اس نے اسے شریف اور اچھا لڑکا قرار دیا تھا۔ اس نے بلیوں کے ساتھ کتنی نرمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر خوش تھا۔ اب جمائمہ کو بلیوں کا خیال آیا تھا۔ تم نے بلیوں کے ساتھ کیا کیا؟ میری توجہ بلیوں کی طرف نہیں ہے، انسپکٹر ہارورڈ نے رسانیت سے کہا۔ قتل کا معاملہ میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ میرے خیال میں بلیاں اس معاملے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ جمائمہ نے اس سے اختلاف کیا، لیکن جب انسپکٹر نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ہم ان بلیوں کو لیں گے، جمائمہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس پر الیگزا کا کیا رد عمل ہوگا، لیکن کلاوڈیا خوش ہوگی۔ انسپکٹر ہارورڈ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اگلے روز وہ ایک اچھا دن گزار کر گھر واپس پہنچی تو انسپکٹر ہارورڈ اسے اپنا منتظر ملا تھا۔ آج اس نے چیری کی عیادت کی۔ معلوم ہوا چوٹ زیادہ سنگین نہیں تھی، معمولی سا فریکچر تھا جو 3 مہینے میں ٹھیک ہو جاتا۔ ماہر فطریات نے اسے بخوشی اگلی ملاقات کے لیے وقت دے دیا تھا، اور بلڈر نے خوشخبری سنائی تھی کہ اگلے ہفتے وہ اپنے گھر منتقل ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے تم میرے لیے کوئی اچھی خبر لائے ہو، جمائمہ نے انسپکٹر ہارورڈ سے کہا تھا۔ تم نے درست کہا ہے، ہم نے مس پولارڈ کی موت کا معمہ حل کر لیا ہے۔ اسے قتل نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس نے خودکشی کی تھی۔ تم نے یہ بھی درست کہا تھا کہ اس معاملے میں بلیوں کی اہمیت ہے۔ در حقیقت سارے فساد کی جڑ یہ بلیاں ہیں۔ انہی کی وجہ سے مس پولارڈ نے خودکشی کی، اور انہی کی وجہ سے جانی کو مس پولارڈ کے گھر میں چوری کرنے کا موقع ملا تھا۔ انہوں نے راستہ دکھایا تھا جانی کو۔ یہ سب معمے اس طرح حل ہوئے کہ پولیس نے سب سے پہلے جانی سے چوری کا مال برآمد کر لیا۔ وہ کمزور مجرم تھا، اس نے 1-2 منٹ میں چوری کا اقرار کر لیا۔ چوری کردہ سامان مایورین کے بستر تلے سے برآمد ہوا تھا۔ اب سامان اور جانی دونوں پولیس کی تحویل میں تھے۔ جمائمہ پر یہ افسوسناک انکشاف بھی ہوا تھا کہ جانی کی راتیں مایورین کے بیڈ روم میں ہی گزرتی تھی۔ سامان کے ساتھ پولیس کو مس پولارڈ کا لکھا ہوا خط بھی ملا تھا۔ اس میں اس نے اعتراف کیا تھا کہ وہ اپنی جان خود لے رہی ہے۔ اس نے برانڈی میں خواب آور دواؤں کی بڑی مقدار ملا کر استعمال کر لی تھی۔ اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ اس کی زندگی کا کل اثاثہ یہ 2 بلیاں تھیں جن سے وہ اپنی اولاد کی طرح پیار کرتی تھی، لیکن اب یہ بلیاں اس کی صحبت سے بیزار تھیں۔ وہ کسی نوجوان کی زندگی سے بھرپور صحبت چاہتی تھی، 16 نمبر والی بچی کی طرح۔ جب وہ انہیں لے کر گھر آئی تھی تو اس کے بعد وہ مسلسل گھر سے باہر جانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ مس پولارڈ کو اپنی بلیوں کی خوشی اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی، لہٰذا اس نے ان کے راستے سے ہٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ روزی اور اسٹی کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ میری موت کے بعد جو میری بلیوں کی دیکھ بھال کرے گا، آخر میں مس پولارڈ نے لکھا تھا، تو وہ میری بد دعا نہیں بلکہ دعاؤں کا حقدار ہوگا۔ انسپکٹر ہارورڈ نے جمائمہ کو بتایا کہ وہ بلیاں کلاوڈیا کے حوالے کی جا چکی ہیں۔ اس کے جاتے ہی جمائمہ کلاوڈیا کے بیڈ روم میں پہنچی اور اس کے گرد اپنے بازو حمائل کر کے بولی،
تم نے دیکھا مس پولارڈ چڑیل نہیں تھی، وہ چڑیل تھی، کلاڈیا نے نرم لیکن فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ تم اس کی بلیوں کی دیکھ بھال کرو، وہ چڑیل نہیں تھی، جمائمہ نے اصرار کی۔ میں جانتی ہوں وہ چڑیل تھی، لیکن دنیا میں اچھی چڑیلیں بھی ہوتی ہیں، بالکل جس طرح دنیا میں خراب چڑیلیں بھی ہوتی ہیں۔ تو آخر میں مس پولارڈ ایک اچھی چڑیل ثابت ہوئی تھی۔ جمائمہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی، وہ بیک وقت خوش بھی تھی اور اداس بھی۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ امید ہے پسند آئے گی۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔